दोस्तों, भारत के जो बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स मतलब कि अलग अलग राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बनता है, उसके अंदर जम्मू कश्मीर ही वो इकलौता इलाका है कि जहां पर मुसलमान एक माइनॉरिटी नहीं बल्कि मेजॉरिटी हैं। मतलब आबादी के लिहाज से इस इलाके का सबसे बड़ा रिलीजन इस्लाम है। अगर इस पूरे ही इलाके पर नजर डाल के देखा जाए, मतलब कि जिसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख सबको शामिल कर लिया जाए, तब भी यहाँ पर मुसलमानों की आबादी लगभग 68 से 70% के करीब बनती है। और अगर सिर्फ फोकस मेन कश्मीर के, जिसको आमतौर पर हम कश्मीर घाटी भी कहते हैं, उस पर कर लिया जाए तो ये नंबर 97% के करीब पहुंच जाता है। मतलब ये कि लगभग पूरा कश्मीर ही मुसलमान नजर आता है। यही वजह है कि जब भी कश्मीर की बात होती है तो एक सवाल आमतौर पर जरूर किया जाता है, और वो सवाल ये होता है कि आखिर कश्मीर मुसलमान बना कैसे? कश्मीर में इस्लाम कब और कैसे आया था? कौन लाया था? क्या यहाँ पर इस्लाम तलवार के जरिए से फैला है जैसा कि बहुत सारे लोग दावा करते हैं, या फिर कोई और ही ऐसा जबरदस्त चमत्कार हुआ कि जिसकी वजह से पल भर के अंदर बेशुमार लोगों ने इंस्पायर होकर इस्लाम अपनाना शुरू कर दिया था? सवाल बहुत सारे हैं, मगर इन सारे ही सवालों के जवाब जानने से पहले हम आपको एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज से रूबरू कराने जा रहे हैं। दरअसल कश्मीर में श्रीनगर शहर के पास में एक पहाड़ की ऊंची सी चोटी है कि जिसको कश्मीरी मुसलमान तख्ते सुलेमान कहते हैं, मतलब कि द थ्रोन ऑफ सुलेमान। हाँ, यहाँ पर उन्हीं पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात हो रही है कि जिनको तीनों ही अब्राहमिक रिलीजन्स मतलब कि यहूदी, ईसाई और मुसलमानों में बड़ी ही रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है, और जिनके बारे में ये माना जाता है कि वो न सिर्फ खुदा के एक पैगंबर थे बल्कि दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े हुक्मरानों में से एक हुक्मरान भी थे। एक ऐसे किंग कि जिनकी हुक्मरानी सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि इंसानों के अलावा हवाओं, जिन्नातों, जानवरों, परिंदों सभी पर हुआ करती थी, और सभी उनका हुक्म भी माना करते थे। मगर अब सवाल ये है कि पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त कश्मीर में क्या कर रहा है? तो इसका जवाब कश्मीरी मुसलमानों के द्वारा ये दिया जाता है कि पिछले सैकड़ों सालों से उनका ये बिलीव रहा है कि दरअसल इस कश्मीर को बसाया ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने था। वाकया कुछ यूं बयान किया जाता है कि एक बार सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवाओं के जरिए से कश्मीर को विजिट किया तो उस दौर में ये पूरा इलाका पानी से भरा हुआ होता था। मतलब यहाँ पर रहने के लायक जगह ही नहीं थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ही अपने जिन्नातों को हुक्म दिया कि इस जगह को पानी से खाली किया जाए और इसको इंसानों के रहने और बसने के लायक बनाया जाए, और उसके बाद जाकर ही ये पर्टिकुलर एरिया कि जो पानी से भरा हुआ होता था रहने के लायक बन सका था, और फिर ये कश्मीर वजूद में आया था। खास बात ये है कि बिल्कुल इसी तरह की ही एक मान्यता लोकल हिंदुओं में भी पाई जाती रही है। उन लोगों के मुताबिक कश्मीर का ये इलाका उनके एक महान संत कश्यप के द्वारा बसाया गया है। मतलब ये कि हिंदू मान्यता के अनुसार भी कश्मीर का ये इलाका पहले पानी से ही भरा हुआ होता था, एक झील की शक्ल में था, मगर बाद में कश्यप ऋषि ने यहाँ का पानी निकाला और इसको इंसानों के बसने के लायक बनाया, और उन्हीं की वजह से ही शुरू में इस जगह का नाम कश्यप मार पड़ा, जिसका मतलब होता है कश्यप के द्वारा पानी निकालना, जो बाद में बदलते बदलते कश्मीर हो गया। वर्थ नोटिसिंग बात यह भी है कि जिस चोटी की अभी तक बात की गई और जिसको लोकल मुसलमान तख्ते सुलेमान कहते हैं, उसी चोटी को हिंदुओं के द्वारा शंकराचार्य पर्वत कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि इस पहाड़ की चोटी पर हिंदुओं का एक मशहूर शंकराचार्य मंदिर मौजूद है, जो कि हिंदुओं के भगवान शिव को समर्पित है। दोस्तों, कश्मीर और इस्लाम के इतिहास पर नजर डालने से पहले हमारे लिए ये जान लेना भी जरूरी है कि आज के दौर में हमारे भारत के नक्शे में तो हमको वो पूरा कश्मीर नजर आता है कि जो ऐतिहासिक तौर पर हमेशा से एक कश्मीर रहा है, लेकिन हकीकत में आज की डेट में ये पूरा कश्मीर भारत के अंडर में नहीं है, बल्कि इसके एक इलाके पर पाकिस्तान का कब्जा भी है, जिसको आमतौर पर हम लोग POK मतलब कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। जबकि दूसरी साइड में भी इसके एक छोटे मगर अहम इलाके पर चाइना का भी कब्जा है। तो इसीलिए याद रखें कि अब हम जो भी इतिहास के बारे में बात करेंगे वो एक जनरल वे में बात करेंगे, मतलब कि वो पूरे ही कश्मीर की बात हो रही होगी। नोट करने वाली बात ये भी है कि भारत के बाकी इलाकों के मुकाबले में ये जो कश्मीर का इलाका है, यहाँ पर इस्लाम काफी देर से पहुंचा, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कश्मीर के इतिहास में इस्लाम के तार 12वीं और 13वीं सदी से जाकर जुड़ते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये वो दौर था कि जब साउथ इंडिया के केरला जैसे इलाकों को तो छोड़ ही दीजिए,
لیے، بلکہ نارتھ انڈیا میں بھی مسلمانوں کا آنا تو دور بلکہ یہاں پر مسلمانوں کی بڑی بڑی اور طاقتور سلطنتیں بھی قائم ہو چکی تھیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جہاں ایک طرف ساؤتھ انڈیا کے علاقوں میں اسلام کو لانے میں سب سے بڑا کردار عربی ویاپاریوں نے نبھایا تھا، اور اس کے بعد ایک اہم کردار صوفیزم مطلب کہ صوفیوں کے دوارا نبھایا گیا تھا، تو وہیں دوسری طرف کشمیر کے اندر یہ سارا کا سارا کردار ہی صوفیوں کے دوارا نبھایا گیا تھا۔ مطلب کشمیر میں اسلام لانے والے وہ صوفی حضرات تھے کہ جن کا تعلق اس دور میں سینٹرل ایشیا یا آج کے دور کے ایران وغیرہ سے ہوا کرتا تھا۔ ویسے اسلام کے آنے سے پہلے کشمیر کا یہ پورا علاقہ ہندوازم اور بدھزم کا گڑھ مانا جاتا تھا۔ یہاں پر حکومتیں بھی انہی لوگوں کی قائم ہوا کرتی تھیں، مگر پھر 1320 میں اچانک سے کچھ ایسا ہوا کہ جس نے کشمیر کے اتہاس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا، اور وہ یہ کہ 1320 میں کشمیر کے اتہاس کی ایک مشہور ہندو سلطنت، ایک ہندو ریاست کہ جس کو اتہاس میں لوہار ڈائنیسٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کے آخری راجہ ساہو دیوا کی ایک منگول کمانڈر کے حملے میں موت ہو گئی تھی۔ ساہو دیوا کی موت کے بعد ان کی اس گدی پر قبضہ کرنے کے لیے جو آپسی لڑائیاں شروع ہوئیں اس سے پورا امپائر کمزور پڑ گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایسی کمزور پرستھتیوں کو دیکھ کر لداخ میں دور بیٹھے ہوئے ایک پرنس کے جس کا نام رنچانا ہوا کرتا تھا، اس نے کشمیر میں آ کر اپنا کنٹرول جما لیا اور سال 1320 کے ختم ہوتے ہوتے گدی کو پوری طریقے سے اپنے قبضے میں لیا، اور پھر اگلے 3 سال تک لگاتار یعنی کہ اپنی موت تک کشمیر کے اوپر راج کیا۔ دراصل یہ رنچانا ہی کشمیر کا وہ پہلا حکمران تھا، وہ پہلا راجہ تھا کہ جس نے اسلام اپنایا تھا، اور اتہاسکاروں کے دوارا اسلام اپنانے کی جو مین وجہ بتائی جاتی ہے وہ دراصل ایک صوفی بزرگ تھے کہ جن سے رنچانا حد سے زیادہ انسپائر ہوا تھا۔ ان کا نام بلبل شاہ تھا، یا جن کو اتہاس میں سید شرف الدین بن عبد الرحمن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ صوفی بزرگ تھے کہ جو نسلی طور پر اوئگر تھے، جبکہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہی کشمیر کے لوگوں کے سامنے پہلی بار اسلام کو لے کر آئے تھے، اور انہی بلبل شاہ صوفی بزرگ کے ٹچ میں آنے کے بعد ہی رنچانا کے جو پہلے بودھ دھرم کو فالو کیا کرتا تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا، اور مسلمان ہو کر اس نے اپنا نام بدل کر بھی رنچانا سے سلطان سردار الدین شاہ رکھ لیا تھا۔ رنچانا صرف خود ہی مسلمان نہیں ہوا بلکہ کچھ وقت کے بعد ہی اس کے کمانڈر ان چیف اور تو اور اس کے فیملی کے کئی لوگوں نے اور دربار میں رہنے والے کئی لوگوں نے بھی اسلام اپنا لیا تھا۔ یہاں پر یاد رکھنے والی بات یہ بھی ہے کہ کشمیر کے عام لوگوں میں تو اسلام پہلے ہی پھیلنے لگا تھا، کیونکہ یہ جو صوفی بزرگ تھے بلبل شاہ، یہ دراصل رنچانا نہیں بلکہ اس سے بھی پہلے والے حکمران مطلب کہ ساہو دیوا کے دور میں کشمیر کے علاقے میں آ چکے تھے، جب لوگوں میں ان کا انفلوئنس اور ان کی باتیں تیزی کے ساتھ پھیلنی شروع ہوئی تھیں، تو اسی وجہ سے ہی رنچانا بھی ان کے ٹچ میں آ سکا تھا۔ ویسے تو رنچانا صرف اگلے 3 سال ہی حکومت کر سکا تھا، مگر اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اس نے کشمیر کے اندر ایک عالیشان مسجد کی بھی تعمیر کروائی تھی۔ رنچانا کے بعد گدی اس کے بیٹے حیدر نے سنبھالی، مگر پھر جب 1339 کا دور آیا تو شاہ میر کے جو رنچانا کا ایک خاص آدمی ہوا کرتا تھا، یا کہہ سکتے ہیں کہ اس کا منتری ہوا کرتا تھا، اور جو ساہو دیوا کے دور میں بھی کشمیر کی پولیٹکس میں کافی ایکٹیو رہا تھا، کافی طاقتور پوزیشن پر رہا تھا، اس نے رنچانا کی فیملی کو سائڈ کرتے ہوئے کشمیر کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے لی، اور پھر نئی طریقے سے اپنی ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھی کہ جس کو اتہاس میں شاہ میر ڈائنیسٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جس سلطنت نے ہی پھر اگلے 200-250 سال تک لگاتار کشمیر کے اوپر راج کیا تھا۔ شاہ میر ڈائنیسٹی کے ان پہلے حکمران مطلب کہ شاہ میر، یا پھر جن کا اصلی نام سلطان شمس الدین ہوا کرتا تھا، انہوں نے کشمیر کے اندر بہت سارے ریفارمز کیے، خاص طور سے لگاتار کیے گئے منگولوں کے حملوں کی وجہ سے کشمیر جو برباد ہو چکا تھا اس کو نئی طریقے سے آباد کرنے کا کام بھی انہی نے سنبھالا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور ایک کے بعد ایک ان کی فیملی اور ان کے خاندان کے لوگ کشمیر کے حکمران بنتے رہے، مگر یاد رہے کہ کشمیر کی حکومت بھلے ہی مسلمانوں کے پاس آ چکی تھی، لیکن کشمیر میں رہنے والی جو عام عوام تھی وہ ابھی بھی زیادہ تر ہندو ہی ہوا کرتی تھی۔ مسلمانوں کی آبادی بہت کم تھی، ایون یہ جو مسلم حکومت ہوا کرتی تھی اس کے اتہاس پر بھی اگر آپ لوگ گہرائی سے نظر ڈالیں گے تو دیکھیں گے کہ ان کے دربار میں لگ بھگ سارے کے سارے لوگ ہندو ہی ہوا کرتے تھے، مگر اس حکومت اور طاقت سے کوسوں دور کشمیر کے عام اور غریب لوگوں کے بیچ میں کسی دور میں صوفی بزرگ بلبل شاہ نے جو صوفیزم کی بنیاد ڈالی تھی
وہ اب بہت زیادہ مضبوط ہو چکی تھی اور وقت کے ساتھ اس کا انفلوئنس پھیلتا ہی چلا گیا تھا اور اس کے اثر میں آنے والا ہر عام کشمیری انسان مسلمان بن ہی جاتا تھا۔ خاص طور سے صوفی ازم کا یہ مشن، یہ انفلوئنس اپنی سب سے زیادہ اونچائیوں پر نظر آیا کہ جب 14ویں صدی میں مطلب کہ 1372 کے قریب میں ایک ایرانی صوفی بزرگ کہ جن کا نام میر سید علی ہمدانی تھا یا جن کو آج عام طور پر شاہ ہمدان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، وہ ایران سے کشمیر آئے تھے۔ ان کے بارے میں اتہاسکاروں نے لکھا ہے کہ یہ اپنے ساتھ میں سینکڑوں کی تعداد میں اپنے شاگردوں کو مطلب کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی لے کر آئے تھے۔ یہ سارے ہی لوگ کشمیر کے الگ الگ علاقوں میں جا کر لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے، اسلام کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، ان صوفی بزرگ نے اپنے دور میں جو بھی کشمیر کے اندر مسلمان تھے ان کی پوری سوسائٹی کو ایک طرح سے آرگنائز کیا، بہت ساری مسجدوں کو تعمیر کروایا، خانقاہیں کھلوائیں، غریب لوگوں کے لیے فری کھانا مطلب کہ لنگر کا انتظام کیا، اور بھی ایسے بہت سارے اسٹیپس اٹھائے کہ جن کی وجہ سے یہاں کی جو چھوٹی مسلم کمیونٹی تھی وہ نہ صرف آرگنائز ہوئی بلکہ باقی جو غیر مسلم تھے وہ بھی ان چیزوں سے کافی انسپائر ہونے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کشمیر میں عام لوگوں کے اسلام اپنانے کا سلسلہ جو صوفی بزرگ بلبل شاہ کے دور میں شروع ہوا تھا وہ اپنے پیک پر پہنچ گیا۔ شاہ ہمدان کے دور میں جتنی تیزی کے ساتھ اور جتنی بڑی تعداد میں لوگ مسلمان بننا شروع ہوئے تھے، اس کو دیکھتے ہوئے اتہاسکار شاہ ہمدان کے دور کو ہی کشمیر کے اتہاس کا ٹرننگ پوائنٹ بتاتے ہیں کہ جہاں سے پھر کشمیر کے لوگ ہی نہیں بلکہ ان کا کلچر، ان کا کھان پان، ان کا پہننا اوڑھنا سب کچھ مسلم رنگ میں رنگتا ہوا نظر آنے لگا۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی کے ساتھ ہو رہا تھا کہ جب 15ویں صدی کا آغاز ہوا تو کشمیر میں مسلمانوں کی جو آبادی تھی وہ باقی دھرموں کے لوگوں کی آبادی کو کراس کر چکی تھی، مطلب مسلمان اب وہاں پر میجورٹی میں آ چکے تھے۔ اس کے بعد کشمیر کے اندر پولیٹیکل اتار چڑھاؤ تو آتے رہے، مطلب کبھی کسی کی سلطنتیں بنتی تو کبھی کسی کی بگڑتی، کبھی کوئی گدی پر بیٹھتا تو کبھی کوئی اترتا، لیکن اسلام کا جو انفلوئنس ایک بار یہاں پر قائم ہو چکا تھا وہ گھٹنے کی بجائے بڑھتا ہی گیا اور مسلم آبادی ہر گزرتے دور کے ساتھ اور بھی زیادہ بڑھتی چلی گئی۔ پولیٹیکلی نظر ڈالیں تو جب ہندوستان میں مغل امپائر مضبوط ہونا شروع ہوا تو اکبر کے دور میں لگ بھگ سال 1586 میں پھر مغل امپائر نے کشمیر کے اس علاقے کو بھی اپنے انڈر میں لے لیا تھا اور پھر کشمیر ایک لمبے وقت تک مغل امپائر کا ہی حصہ رہا۔ خاص طور سے جہانگیر کا اس علاقے سے کافی لگاؤ رہا، اسی لیے تو جہانگیر نے ایک بار کہا تھا کہ اگر دنیا میں کہیں جنت ہے تو وہ یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے۔ اس کے بعد جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 1707 میں مغلوں کے آخری طاقتور حکمران یعنی کہ اورنگزیب عالمگیر کی موت ہونے کے بعد مغل امپائر کمزور ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ہندوستان کے جب باقی علاقے دھیرے دھیرے مغلوں کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہوئے تو کشمیر کا یہ علاقہ بھی نکل گیا اور ایک افغان رولر مطلب کہ احمد شاہ درانی نے اس پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ اس کے بعد کشمیر ایک مدت کے لیے سکھ امپائر کا بھی حصہ رہا اور پھر اس کے بعد جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انڈیا کے باقی تمام علاقوں کی طرح اس علاقے پر بھی انگریزوں کا راج ہو گیا۔ تو کل ملا کر جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ کشمیر کے اندر اتہاس میں راجنیتک اٹھک پٹک تو چلتی رہی، لیکن اسلام نے جب یہاں پر ایک بار اپنے انفلوئنس کو بڑھانا شروع کیا تو وہ انفلوئنس بڑھتا ہی چلا گیا، یعنی مسلمانوں کی آبادی لگاتار بڑھتی ہی چلی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آج کشمیر کے علاقے میں مسلم آبادی ڈومینیٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ باقی دوستو جاتے جاتے آخر میں اس پورے مدے پر کامنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیتے جائیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔